मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मसीह क़ुद्दूस सबहक नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में खुशामदीद कहते हैं। ना सिर्फ नाज़रीन को बल्कि प्रोफेसर शफीक कमल साहब को भी हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हम अपने प्रोग्राम के इस सीरीज़ में कई बार बात कर चुके हैं खुदाए बारी ताला के ज़ात के बारे में, उसके ज़ात के कई पहलुओं के बारे में। मगर क्योंकि कायनात इतनी वसी है तो कायनात का बनाने वाला किस कदर वुसअत रखता होगा। खुदा की ज़ात को, खुदा के ज़ात के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात करने में कोई एक दो प्रोग्राम नहीं, कई प्रोग्राम बल्कि कई सदियां भी अगर इन प्रोग्राम्स के बारे में हम गुजार दें तब भी हम खुदाए बारी ताला की ज़ात को मुकम्मल तौर पर अहाता नहीं कर सकते। आज हम जिस पहलू पर बात करने जाएंगे एक बड़ा अहम नुक्ता, एक बड़ा ही अहम एतराज़ जो कि बाइबल मुक़द्दस के पुराने अहदनामे में किया जाता है कि पुराने अहदनामे में जो खुदा है बाइबल मुक़द्दस में जिसका ज़िक्र है वो एक ज़ालिम खुदा है या क्रूल खुदा है। तो आज हम ये देखने जाएंगे क्या वाकई में खुदा ज़ालिम खुदा है। और ये जो बात हो रही है कि जो भी हवालाजात हैं, मुख्तलिफ़ हवालाजात भी पेश किए जाएंगे इस कॉन्टेक्स्ट के बारे में, इस बात के बारे में, और फिर हम प्रोफेसर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बात की कितनी सदाकत है या इस बात का कॉन्टेक्स्ट क्या है। प्रोफेसर साहब, पहले तो जो बात मैं आपके सामने शेयर करने को हूँ, ये बात मुझे बिल्कुल ऐसे ही मालूम होती है जिस तरह से कि हमारे पास आजकल टीवी में जो न्यूज़ चैनल होते हैं उस पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ का बड़ा आजकल रिवाज है कि जी ब्रेकिंग न्यूज़, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई, वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई। तो ये जो मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि अगर हम किताब मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस की किताब जो गिनती की किताब है उसके 13वें बाब की 32वें से 33वें आयत को पढ़ें तो ये बिल्कुल मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह मालूम हुई जब मैंने इसको पढ़ा। इसमें कुछ यूँ मुंदरज है, अपने नाज़रीन के लिए पढ़ना चाहूँगी। इन आदमियों ने बनी इसराइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा जाता है, और वहाँ जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कदावर हैं। और हमने वहाँ बनी अन्नाक को भी देखा जो जबार हैं और जबारों की नस्ल से हैं, और हम तो अपने ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। प्रोफेसर साहब, इस हवाले के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये वाकई में बात सही है कि इस तरह के लोग थे, जबार लोग थे, और जिनकी निगाह में जो है ये बनी इसराइल के लोग टिड्डे से मालूम होते थे? शुक्रिया मारिया। सबसे पहले किसी भी आप टेक्स्ट को जब पढ़ते हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट मालूम होना चाहिए। सही। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मूसा जब बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से लेकर निकला तो जब वो मुल्क किनान के करीब पहुंचे हैं तो वहाँ इन्होंने जासूस भेजे थे जिन्होंने आके रिपोर्ट दी थी। ठीक, बिल्कुल। और रिपोर्ट ये दी थी कि वहाँ पर लंबे कद के आदमी हैं जिनके सामने हम टिड्डे मालूम होते हैं। अब टिड्डे और इंसान का आप कंपैरिजन कर लें। बिल्कुल। गालबन ये 14 फुट, 18 फुट, 20 फुट और इससे भी लंबे। बाद में मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा कि एक्चुअल उनके कद क्या थे। सही। तो इतने लंबे इंसान थे जिनसे वो खौफजदा भी हो गए थे। अब ये दरअसल इतनी बड़ी मखलूक कद्दावर कहाँ से आ गई? पैदाइश 6 बाब अगर आप पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों से शादियाँ कर ली। इसकी भी लोग मुख्तलिफ तशरीहात करते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि जो फॉलन एंजल थे उनमें से एक ग्रोह ने, अब वो 10 फरिश्तों का ग्रोह था, 20 का था, 30 का था, एग्जैक्टली हमें मालूम नहीं। उन्होंने अपने जिस्म को ट्रांसफॉर्म किया और उनके पास ये एबिलिटी है कि वो अपने जिस्म को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि क्रंथियों के ख़त में लिखा है कि इब्लीस नूरानी फरिश्ते का भेद भी भेस ले सकता है। तो अगर वो नूरानी फरिश्ते का भेस बदल सकता है तो इंसान का भेस बदलने में उसको क्या परेशानी है? वो कर सकता है। ये इंसान और उन फॉलन एंजल की हाइब्रिड नस्ल पैदा हुई थी। तो जो हाइब्रिड नस्ल पैदा हुई थी इसको खुदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान को खुदा ने अपनी शबीह में बनाया, इसलिए इसके अंदर कोई तब्दीली आएगी तो खुदा की बर्दाश्त से बाहर है। अब आप देखें कि आगे चल के भी हम देखते हैं कि लिखा है कि कवानीन जब दिए गए हैं शरीयत के, तो उनमें ये लिखा है कि अगर
کوئی عورت کسی جانور کے ساتھ بد فعلی کرتی ہے یا کوئی مرد کسی جانور کے ساتھ، تو اس جانور کو اور اس انسان کو دونوں کو سنسار کر دو، قتل کر دیا جائے. تو یہ خدا کی برداشت سے باہر ہے، کیونکہ انسان کو اس نے اپنی صورت، اپنی شبیہ پر بنایا، اپنی کچھ خصوصیات بھی اس کو ودیت کی ہیں. صحیح. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ امریکہ کی کوئی میڈیسن ہے کینسر کے لیے، تو اگر کوئی اس کے اندر جال سازی کرے کہ اس میں آٹا مکس کر کے تو کیپسول کے اندر ڈال دے، اگر اس کمپنی کو پتہ چلے گا تو وہ اس پہ سوٹ کر دے گا، کیس کر دے گا. خدا جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، جب اس کو یہ پتہ چلا تو اس نے بھی اس پہ سو موٹو ایکشن لیا اور اس ساری نسل کو طوفان نوح کے ذریعے ختم کروا دیا تھا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اچھا قصور فرشتوں کا تھا تو مارا اس نسل کو. صحیح. فرشتوں کو بھی نیو ٹیسٹامنٹ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودا کے خط میں اور پطرس کے خط میں کہ ان کو بھی دائمی قید میں رکھا گیا. تو خدا نے یہ برداشت نہیں کیا، ان کو تباہ کر دیا تھا، جو یہ نسل یعنی سزا دی دونوں کو تباہ کر دیا. ٹھیک. اچھا، لیکن جو بات آج ہم کرنے جا رہے ہیں کہ خدا کے ذات کے اس پہلو کے بارے میں جو بائبل مقدس کے اولڈ ٹیسٹامنٹ کو پڑھنے سے ہمارے ذہنوں میں بات آتی ہے اور کئی اعتراضات اس پہ اٹھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کیا ظالم خدا ہے. اس بارے میں آپ کے سامنے جو حوالہ پیش کرنا چاہوں گی وہ ہے خروج، یعنی بائبل مقدس کی یہ دوسری کتاب ہے، اور اس کا ہمارے پاس 23واں باب ہے اور اس کی 22ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت کی تلاوت میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گی. پر اگر تو سچ مچ اس کی بات مانے اور جو میں کہتا ہوں وہ سب کرے تو میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہوں گا، اس لیے کہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا اور تجھے اموریوں اور ہتھیوں اور فرزیوں اور کنانیوں اور ہویوں اور یبوسیوں میں پہنچا دے گا اور میں ان کو ہلاک کر ڈالوں گا. یہ تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو ہے ایک لائسنس دیا جا رہا ہے مارنے کا، لوگوں کو قتل کرنے کا. کتنی اقوام کا یہاں پہ ذکر ہے؟ تقریباً 1 2 3 4 5 6 اقوام کا جن کو خدا کہتا ہے کہ میں ہلاک کر ڈالوں گا، مار ڈالوں گا. تو یہ تو ایک کھلی اسی کی وجہ سے بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ ظالم خدا ہے. بالکل وداؤٹ اینی ریزن 1 2 3 4 نہیں 6 قوموں کو جن کو خدا کہہ رہا ہے کہ نابود کر دینا. خود بھی کہا میں ہلاک کر دوں گا، ان کو بھی یہ حکم دیا کہ ان کو ہلاک کر دینا، بے رحم ان کو قتل کر دینا. وجہ کیا؟ یہ آپ کا پہلا کویسچن ہی ابھی چل رہا ہے دراصل کہ پیدائش 6 باب میں جب آپ پڑھتے ہیں تو لکھا کہ یہ جو ہائبرڈ نسل پیدا ہوئی تھی یہ نیفیلیم تھے. نیفیلیم تھے یہ جو فرشتگان تھے، اور ان کی جو نسل تھی لکھا وہی پرانے زمانے کے سورما اور جبار تھے. بڑے طاقتور قسم کے یہ لوگ تھے. جاتی جولیت بھی اسی نسل کا تھا اور وہ آخری چشم و چراغ تھا شاید. اچھا. تو اس کو بھی بنی اسرائیل نے تباہ کر دیا تھا حضرت داؤد کے ذریعے، آپ کو پتا. صحیح. جی بالکل. تو سوال آپ کا وہی ہے کہ لائسنس ٹو کل نہیں ہے. جب آپ نے خدا کے سسٹم میں آ کے تو یہ چینج پیدا کی ہے یا اس کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی ہے، خلل پیدا کرنے کی، تو خدا یہ برداشت نہیں کرتا. کسی ایک گناہ کا، ایک انسان کا گناہ خدا درگزر کر سکتا ہے، 2 کا کر سکتا ہے، لیکن جب پوری ملت ایک ہی کام پہ لگ جائے تو یہ خدا کی برداشت سے باہر ہوتا ہے. تو وہاں پر تو چاروں طرف یہی نسل نظر آ رہی تھی. تو بائبل اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ خدا انسان کو بنانے سے ملول ہوا. بعض لوگوں کو یہ بھی پریشانی ہے کہ خدا کو غم کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن شاید وہ اس کنٹیکسٹ کو نہیں سمجھتے کہ یہ واقعی فکر مندی والی بات تھی کہ یہ ہو کیا گیا. اور پھر یہ نسل اتنی قداور اور اتنی زیادہ جلدی پھیلنے والی تھی کہ یہ تو ڈائناسور سے بھی زیادہ خطرناک تھے انسانوں کے لیے. اور پہلا حوالہ جو آپ نے پڑھا تھا کہ یہ آدم خور بھی تھے. آدم خور بھی اسی لیے تھے کہ یہ ان کا اوریجن ہی خطرناک ہے، اس لیے وہ آدم خور بھی تھے. اس لیے خدا نے ان کو کہا کہ مارو. تو خدا کا یہاں پہ جو ایڈکٹ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے یہ بالکل جسٹیفائڈ ہے، کیونکہ وہ انسان کی انہوں نے ہائبرڈ نسل پیدا کی تھی. تو میں کہتا ہوں کہ خدا کیا ہم بھی نہیں برداشت کریں گے، ہمارے سامنے وہ نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں چلتے پھرتے نظر آتے تو ہمیں نوزیہ ہوتا کہ یہ کوئی ادھر گھوم رہے ہیں اس قسم کے انسان. اور جنہوں نے جاسوسی کر کے آ کے رپورٹ دی تھی وہ بھی یہی رپورٹ دی تھی
کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم تو ان کے سامنے ٹڈیاں معلوم ہوتے ہیں. تو لائسنس ٹو کل جس طریقے سے یا جتنا ایمفیسائز کر کے آپ نے کہہ دیا, اگر تو ہر قوم کو قتل کرنے کا حکم دیا جاتا پھر ہم کہہ سکتے تھے. خدا نے ایسا نہیں کیا. قوموں سے تو خدا پیار کر رہا تھا. ابراہیم کو کہا کہ تیرا نام اب ابراہیم نہیں بلکہ ابراہیم کہلائے گا. ابراہیم ایک قوم کا جد امجد اور ابراہیم کہ بہت ساری قوموں کا باپ. تو خدا تو قوموں سے پیار کرتا ہے, تو وہ کیوں کہے گا کہ سب کو قتل کرے. ان 6 کو خصوصیت کے ساتھ, کیونکہ یہ ہائیبرڈ جنریشن تھی, اس وجہ سے خدا نے کہا کہ ان کو تباہ کر. لیکن اس بات کا ثبوت کیا تھا کہ یہ ہائیبرڈ نسل ہے اور فالن اینجلز کی نسل ہے؟ اس بات کا کیا پروف ملتا ہے؟ کم از کم بائبل مقدس تو میرا نہیں خیال کہ اس بارے میں کچھ بات بیان کرتی ہے. 2-3 چیزیں. نمبر 1 کہ یہ جو مخلوط نسل کسی بھی چیز کی ہوتی ہے وہ پیرنٹ سے زیادہ سٹرونگ اور طاقتور ہوتی ہے. یہ سائنس نے بتا دیا ہمیں. جس طرح یہ جو السیشن کتا ہے یہ ولف اور ڈاگ سے کراس کرواتے ہیں, تو جو آگے تیسری نسل پیدا ہوتی ہے وہ زیادہ دونوں سے سٹرونگ ہوتی ہے. تو یہ بھی جو نسل بنی تھی یہ بہت زیادہ سٹرونگ بن گئی تھی, اور اس کا ثبوت ہے بائبل میں, بلکہ آرکیالوجیکل ایویڈنس بھی اب ہمارے پاس آ گیا. میں بعد میں ضرور ذکر کروں گا اس کا. اچھا, دوسری بات کہ کرنتھیوں کے خط میں لکھا کہ عورت فرشتوں کی وجہ سے اپنے سر پہ اوڑھنی اوڑھے. بہت میننگ فل بات ہے کہ فرشتوں کی وجہ سے. تو وہ اسی طرف اشارہ ہے, غالباً رمزاً یہ اشارہ ہے کہ جو فالن اینجلز ہیں وہ یہ حرکت کر سکتے ہیں. تو آرکیالوجی سے بھی ہمیں اس بات کے پروف ملے ہیں کہ یہ. دوسری بات کہ خدا نے برہم ہو کر کہا کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, میں اس کو تباہ کروں گا. طوفان نوح کے ذریعے اس نے انشور کیا تھا کہ ایک شخص مر جائے. تو یہ سارے اسی بات کے ثبوت ہے کہ واقعہ ایسا ہوا تھا. ادروائز اگر آپ کہیں گناہ کی بات ہے تو جتنا گناہ اس دنیا کے اندر ہے تو فوراً ہی خدا کو سو موٹو ایکشن لے کے تو ختم کر دینا چاہیے. وہ یہی وجہ ہے. لیکن ایک اور بڑی غور طلب بات ہے, جب آپ اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ یہ جو نسل ہے اس کو طوفان نوح میں ختم کر دیا گیا تھا. تو پھر ان جاسوسوں کو وہی نسل دوبارہ سے دکھائی دیتی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. ایسا کیوں؟ اوکے, آپ کا مطلب ہے کہ وہاں پہ تو سب ختم ہو گئے تھے. جی, طوفان نوح میں تو ہاں, وہاں پہ خدا نے ایک بات کی تھی کہ آئندہ میں پانی سے تباہ نہیں کروں گا. تو جو فالن اینجلز تھے انہوں نے اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھایا. انہوں نے کہا خدا پھنس گیا, کیونکہ یہ خدا ایسا ہے جو اپنے قوانین کا خود بھی پابند ہے, توڑتا نہیں ہے. اب اس نے کہہ دیا کہ طوفان نوح دوبارہ نہیں لاؤں گا, تو یہ نہیں لائے گا. اور پانی کے علاوہ کوئی چیز ہمیں مار نہیں سکتی. لیٹس ڈو اٹ اگین. انہوں نے یہ حرکت دوبارہ کی ہے ایک گروپ نے. اس لیے نیو ٹیسٹامنٹ میں یہودا کے خط میں بھی ہے اور پطرس کے خط میں بھی ہے کہ ان گناہ کرنے والے فرشتوں کو بھی دائمی قید میں رکھا. ایک جو اوریجنل لینگویج ہے یہودا کے خط میں جو لکھا ہے کہ ان کو تاریک غاروں میں رکھا اور ان کے پاؤں کو چین سے باندھ دیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ 2 گروپ تھے. پطرس والے خط میں جن کا ذکر ہے ان کو صرف ہاؤس ریسٹ کیا, لیکن یہودا کے خط میں جن کا ذکر ہے کہ ان گناہ کرنے والے فرشتوں کو ہاؤس ریسٹ بھی کیا اور ان کے پاؤں کو چین ڈال دی. تو یہ واقعہ 2 دفعہ ہوا. غالباً طوفان نوح کے بعد ان فرشتوں نے یہی حرکت کی اور دنیا کے سینٹر میں جا کے انہوں نے اپنی نسل اور وہ 6 قومیں تیار کر لی تھی. اور اگر ان کو چیک نہ کیا جاتا تو آج پوری دنیا میں وہی ہوتے, آپ اور میں نہ ہوتے. مگر جب بھی ہم یہ ساری باتیں پڑھتے ہیں تو ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ فرضی قصے کہانیاں معلوم ہوتی ہیں. اتنے لمبے لمبے قداور لوگ اور اتنے بڑے بڑے سے لوگ کہ دوسرے انسان ان کے سامنے ٹڈے معلوم ہو. تو یہ کیا واقعی میں ایسا ہے؟ کیونکہ یہ بڑا اسٹرانگ اعتراض ہے جو کہ بائبل کے اس ٹیکسٹ کے بارے میں کیا جاتا ہے. جولیس ولہاؤزن ایک لبرل اسکالر ہے, اس نے ایک دفعہ اعتراض کر دیا کہ ہتی قوم کا لٹرلی کوئی وجود نہیں تھا, حقیقت میں یہ نہیں تھا, شاید یہ موسیٰ کی ذہنی اختراع. جب جولیس ولہاؤزن نے یہ اعتراض کیا تو اس وقت کرسچنز کے پاس اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا, سوائے یہ کہ ہم ایمان سے کہہ دیں کہ بائبل میں جو ہے وہ سچ ہے, اور وہ ہم کہتے بھی رہے. لیکن ہوا یہ کہ اس کی موت کے بعد ترکی کے ایک شہر سے ہتھیوں کی پوری تہذیب نکل آئی جس میں ان کے قوانین بھی تھے. بہرحال میں تو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ بھی کیا موجود تھے یا یہ بھی فرضی کہانیاں.
تو اس طرح لوگ اعتراض کرتے ہیں. عین ممکن ہے کہ جب معترض کوئی سوال اٹھائے ہمارے پاس جواب نہ ہو، لیکن آنے والی نسل کو اس کا جواب ضرور مل جاتا ہے. صحیح. آج آرکیالوجی نے ان چیزوں کے جواب ڈھونڈ لیے، تلاش کر لیے. ہمیں وہ اسکیلٹن مل گئے ہیں جو 14 فٹ لمبے، 16 فٹ لمبے اور 20 فٹ لمبے، اور جو سب سے لمبا اسکیلٹن ہے وہ ہے 36 فٹ لمبا. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ 36 فٹ لمبا اسکیلٹن آج کی 4 منزلہ بلڈنگ کے برابر ہے. تو ان کو آپ کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ آپ کہاں لے کے جائیں گے کہ یہ کہاں سے آگے؟ یقیناً یہ وہی ہائیبرڈ نسل ہیں. اور دوسری مزے کی بات کہ یہ جو ہائیبرڈ نسلوں کے اسکیلٹن دریافت ہوئے ہیں یہ مڈل ایسٹ اور دنیا کے سینٹر سے، ہولی لینڈ سے ہی ڈسکور ہوئے ہیں. بائبل جس علاقے کا ذکر کرتی ہے، اور تو اور پچھلے دنوں میں جاتی جولیت جس کو داؤد نے مارا تھا اس کا اسکیلٹن بھی ڈسکور ہو گیا. اب آپ کہیں گے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی ہے؟ داؤد نے جو اس کو پتھر مارا تھا وہ اس کے ماتھے پہ لگا تھا. اس وقت انہوں نے فوراً اس کا سر کاٹ دیا اور وہ انہوں نے پکڑ کے اس کو دفن کر دیا ہوگا. لیکن آج وہ جب اس کی کھوپڑی دیکھی ہے تو وہ پتھر ابھی تک بیچ میں پھنسا ہوا ہے. صحیح. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لمبے قد والے، لمبی گردنوں والے لوگ اس دنیا میں موجود تھے، اور بائبل کی سٹیٹمنٹ بالکل ٹرو ہے. ایک اور کسی نے ناول بھی لکھا ہے شاید گلیورس ٹریول غالباً، جس میں بونوں کے وہ ملک میں چلا جاتا ہے. بائبل کے ان واقعات سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے. اسٹوری بھی بنی ہے. اسٹوری بھی بنی ہے. وہ مووی جو ہے وہ بھی بنائی. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. میں آج آپ کو لکھ دوں، جس طرح آج کل یہ قصے کہانیاں بن رہے ہیں کہ خلائی مخلوقات ہیں ان کے ٹیڑھے میڑے چہرے بنا دیتے ہیں اور آنکھیں باہر کو آئی لمبے کان بنا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان میں اسپیشل خوبی بھی دکھا دیتے ہیں کہ بھئی یہاں تو لیکن ان کو ٹرو ثابت کرنا بہت مشکل ہے. نہ ماضی میں ان کا کوئی ایسا ڈھانچہ ملا، نہ آگے کو ملے گا. اس لیے آج میں بھی اگر کوئی کہانی آپ کو سنا دوں کہ جی ایک گدھا نما ایک جانور ہے جس کے پار ہوتے ہیں، تو آپ ڈھونڈنے نکل جائیں گے، آپ کو کہیں وہ ملے گا نہیں. آپ کہیں گے پروفیسر صاحب نے ایسے ہی ٹی وی کے آگے آ کے بیان دے دیا تو ایسا جانور ہے تو نہیں ہے. یہ بائبل کے مصنفین نے اگر اس قسم کے انسانوں کا ذکر کیا ہے تو بہت ذمہ داری کے ساتھ کر دیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ صدیوں تک تو یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ اس قسم کے انسان دنیا میں موجود تھے. آج ثابت ہو گیا. 36 فٹ کا انسان بھی مل گیا ہمیں، اور 20 فٹ کا بھی، 14 فٹ کا بھی. اور بائبل نے باقاعدہ ان کی قد و قامت کے متعلق جو ڈیٹا فراہم کیا وہ بالکل درست ہے. صحیح. لیکن یہ جو قداور اشخاص ہیں اور جو بھی ان کی خوبیاں ہیں، اور یہ جو ہائیبرڈ نسل ہے، تو ہائیبرڈ نسل تو مطلب کوئی نسل پیدا ہو جاتی ہے تو اس نسل کے پیدا ہونے میں اس نسل کا تو قصور نہیں ہے، وہ تو اس کے جو والدین تھے، یعنی جو فالن اینجلز اور کی بات آپ نے بتائی کہ انہوں نے انسانوں کے ساتھ جب شادیاں کی تو قصور تو ان کا تھا. پھر ان کی نسل کو ایسا کیوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کیا زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا؟ جانوروں کے اندر، فروٹس کے اندر آپ ہائیبرڈ نسل کرتے ہیں، تیار کر لیتے ہیں، اور ہو بھی رہی ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. جی بالکل. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے کی. بیر بھی ہائیبرڈ کی ہیں، کنو ہائیبرڈ ہے، ایک پھول ہائیبرڈ پھول بھی کیے ہوئے ہیں. نو پرابلم. انسان کے بارے میں یاد رکھیں کہ انسان کو خدا نے اسپیشل ڈیزائن کیا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی شبیہ پر بنایا ہے. اس کے اندر کوئی اس قسم کی تبدیلی آئے گی تو یہ خدا کی برداشت سے بھی باہر ہے اور ہماری برداشت سے بھی یہ بالکل باہر ہے. اس کو نہ خدا برداشت کرے گا نہ انسان برداشت کریں گے. تو میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجاب کے ایک گاؤں میں ایک شخص کی بکری نے جو بچہ دیا وہ انسان سے بہت مشابہ تھا. تانتا بد گیا لوگوں کا، لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، اور جب بہت شہرت ہوئی تو اخبار والے بھی پہنچ گئے. یہ پرانا واقعہ ہے ذرا. صحیح. تو جب بہت زیادہ یہ بات پھیلی تو پولیس والے اس آدمی کو لے گئے. انہوں نے کہا بتائیے یہ معجزہ کیسے ہوا؟ تو وہ تو کہے جی معجزہ ہی ہے. لیکن جب انہوں نے، پولیس کا ایک خاص طریقہ ہے، جب انہوں نے اس کی خاطر تواضع کی ڈرائنگ روم میں جا کے، تو پھر اس نے ایڈمٹ کر لیا کہ میری بیوی ناراض ہو کے میکے گئی تو میں نے غلط کام اس کے ساتھ بدفعلی کی تھی. اس نے ایڈمٹ کر لیا. تو انسانوں نے برداشت نہیں کیا. ہی واز اریسٹڈ ایٹ دا اسپاٹ.
انسانوں نے برداشت نہیں کیا، خدا کیسے برداشت کرے گا کہ آپ اس کی مخلوق اور وہ جو اشرف المخلوقات جس کو اسپیشل ٹاسک اسائن کیا گیا اس میں اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرے گا، خدا کی برداشت سے باہر۔ اس لیے اس وقت بھی خدا نے کہا تھا کہ ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اور میں فلی کنونس ہوں کہ خدا نے درست کہا تھا، ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا۔ اور آپ اس کا اندازہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ نے ان انسانوں کو، ہائیبرڈ نسلوں کو زمین پر چلتے پھرتے دیکھا نہیں ہے۔ جی بالکل۔ اگر وہ یہاں پر موجود ہوتے تو جتنی کرپشن آپ کے سامنے ہے یہ کچھ بھی نہ ہوتی جو کچھ وہ کرتے۔ وہ کسی کے بھی روشن دان کے اندر سے ہاتھ ڈال کے لڑکی کو اٹھا کے نکال کے لے جاتے، پھر آپ نے کیا کر لینا تھا؟ پولیس ان کو پکڑ نہیں سکتی تھی۔ یہ آپ شکر کریں کہ خدا نے وقت پہ ان کا انتظام کر لیا تھا۔ صحیح، ٹھیک۔ یعنی کہ خدا اگر اس طرح کا کوئی بھی ایکسٹریم قدم اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے وجہ بھی کوئی ایکسٹریم ہی ہوتی ہے، ورنہ جو ہے خدا جو ہے اس طرح سے نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ، میں چاہوں گی کہ ناظرین کے سامنے کچھ ایسے ثبوت بھی پیش کریں جس سے یہ ثابت ہوتے کہ خدا ظالم خدا نہیں بلکہ خدا محبت ہے۔ ایگزیکٹلی۔ دیکھیں، جن لوگوں نے خدا کو ظالم کہا انہوں نے اسی واقعے کو اٹھایا تھا کہ خدا نے 6 قوموں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی ریزن تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی کہ خدا نے ایسا کیوں کہا۔ میں نے آج آپ کو ریزن بتا دی ہے کہ خدا نے ان کو تباہ کرنے کا کیوں حکم دیا تھا، اور خدا جسٹیفائڈ تھا کیونکہ وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے، یہ نظام اسی کے دم قدم سے چل رہا، اس کو فل رائٹ تھا، اس نے کیا۔ صحیح۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ خدا محبت ہے۔ آپ نے بیچ میں یہ بھی کہا کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کا خدا شاید ظالم اور نیو ٹیسٹامنٹ کا خدا ایک ہی ہے، وہی نیو ٹیسٹامنٹ میں تھا، وہی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں تھا، اور وہ آلویز گاڈ از لو، یاد رکھیے گا۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی جب انسان نے گناہ کیا تو آپ کو یاد ہے جب آدم اور حوا چھپے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا ہم ننگے ہیں، خدا نے ان کو چمڑے کا لباس، حالانکہ گناہ کیا، اور فرسٹ ٹائم گناہ انٹروڈیوس کرایا ہیومن کنگڈم کے اندر، تو خدا کو ترس آیا، اس نے اپنی محبت کا فل اظہار ادھر ہی کر دیا، تو ان کو چمڑے کے لباس دیے۔ میں انگلینڈ جا رہا تھا، مجھے کسی نے کہا کہ چمڑے وہ جیکٹ، لیدر جیکٹ لے کے آنا، تو میں، یہ 8 سال پرانی بات ہے، تو اس وقت 15-16 ہزار روپے کی تھی، تو مجھے فوراً یاد آیا، میں نے کہا آدم اور حوا کتنے خوش قسمت ہے، کتنا خدا ان سے پیار کیا کہ کیا گناہ اور خدا ان کو کون سی جیکٹ دے رہا؟ لیدر جیکٹ دے رہا۔ تو خدا لونگ تھا۔ یہ جو 613 قوانین دیے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے خدا نے انسانوں کو، یہ خدا کی محبت کا اظہار تھا کہ اب آپ نے رہنا ہے تو ان قوانین کو، یہ آپ کے لیے رہنے کا مینول ہے، اور نہ صرف ان قوانین پہ فالو کر کے آپ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، آپ کے ساتھ والا بھی بہتر زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ کائنات میں ایک سسٹم ہے، ایک ردم ہے، یہ بھی خدا کی محبت کا اظہار۔ آپ یہ دیکھیں کہ صحرا کے اندر انسانوں نے نہیں رہنا، جنگل کے اندر انسانوں نے نہیں رہنا، لیکن وہاں پہ بھی قدرت نے خوبصورت پھول اگائے ہوتے ہیں۔ پھول آپ جب لگاتے ہیں تو آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جی۔ آپ کسی کو پروپوز کرتے ہیں تو اس کو پھول پیش کرتے ہیں، تو خدا نے اگر صحرا کے اندر بھی اتنے خوبصورت پھول لگائے ہوئے ہیں تو یہ خدا کی محبت کا اظہار ہے۔ کائنات کے اندر ردم، ایک سسٹم، یہ خدا کی محبت کا اظہار، ادروائز کیوس ہوتا جو کہ نہیں ہے، تو یہ خدا کی۔ اچھا، پھر خدا نے انسان کو بچانے کے لیے تجسم اختیار کیا، جسم دھارا اور انسان بن کے زمین پہ آ گیا، یہ اس کی محبت کا اظہار تھا، اور محبت ہی کی وجہ سے لوگوں نے اس کی تحقیر بھی کی، لیکن پھر بھی اس نے اس محبت کو روا رکھا انسان کے لیے، اور صلیب پر آ کے اپنی جان دے دی۔ تو یہ کرنتھیوں 13 باب میں آپ کو محبت کے متعلق پڑھ کے سناتا ہوں کہ ہمارا خدا محبت کا خدا ہے، اور یہ کہنا درست نہیں ہے کہ وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کا خدا، اس میں محبت نہیں تھی، اس میں اس وقت بھی محبت تھی۔ ٹھیک۔ نیو ٹیسٹامنٹ میں کرنتھینس کے نام پولس رسول کا خط، پہلا خط 13واں باب، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں
تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوتیں ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دی۔ ابھی ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہے، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ تو خدا کے کلام میں تو یہ بتایا گیا کہ محبت جو ہے وہ افضل ہے، اور جیسا میں بتا رہا تھا کہ خدا اولڈ ٹیسٹامنٹ کے وقت میں بھی اور نیو ٹیسٹامنٹ کے وقت میں بھی وہ محبت ہی کا خدا ہے، لیکن اس کائنات کو چلانے کے لیے اس نے ایک سسٹم اور نظام وضع کیا ہے، اور وہ اپنے قوانین کو ٹوٹنے بھی نہیں دیتا اور ان کو جائز رکھتا ہے۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ آج ہم نے بات کی کہ کیا پرانے عہد نامے کا خدا ظالم خدا تھا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ خدا جب بھی کوئی قدم اٹھاتا ہے، جب بھی کوئی کام کرتا ہے، اس کے پیچھے ایک کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اکثر ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، اگر ہماری زندگی میں ہم پر کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو ہم اپنی مشکل اور پریشانی میں کہتے ہیں کہ ایسا کیوں میرے ساتھ ہو گیا، میرے خدا نے مجھ پر ہی یہ ظلم کیوں کر دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ خدا وہ خدا ہے جو ان ساری باتوں سے بھلائی پیدا کرتا ہے، اور بائبل مقدس میں ایک آیت بھی موجود ہے کہ اس تمام چیزیں مل کر ان سب کے لیے جو خدا سے محبت کرتے ہیں بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ تو جب بھی ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، اس بات کا ضرور اپنے ذہنوں میں اعادہ کریں کہ ہم ان تمام باتوں کو اس کے کنٹیکسٹ کے ساتھ پڑھیں، اس کے تمام واقعے کو غور سے پڑھیں، اسے تمام واقعے کو سیاق و سباق کے حوالے سے پڑھیں، کسی ایک یا دو آیت کو پک کر کے کبھی بھی صرف خدا تعالیٰ ہی کی ذات کے بارے میں نہیں، بلکہ کسی بھی عنوان کے بارے میں ایک حتمی سی رائے قائم کر لینا حتمی سچائی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سب کے کمنٹس کے لیے، سوالات کے لیے بہت شکریہ۔ پروگرام کو دیکھنے کے لیے، پسند کرنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کی پذیرائی کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور وہ تمام سوالات جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے آنے والے پروگرامز میں شامل کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اور آخر میں پھر وہی بات، سچ سنیے، سچ جانیے اور سچ کو برداشت کرنے کی ہمت اور حوصلہ اپنے اندر پیدا کیجیے۔ مسکرائیے اور مسکراہٹیں بانٹیے۔ خدا حافظ۔